गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी ब्रेक के बाद इंतहाई अहम इशू है जिस पे हम बात करेंगे। इशू नहीं है बल्कि एक आज का अच्छा टॉपिक है। टॉपिक अच्छा इसलिए कह रही हूँ कि हम बात करेंगे महकमा औकाफ पे। हम बहुत छोटे से होते हैं तो हमें बताया जाता है जी, हम जब किसी अपने पेरेंट्स के साथ जब किसी मज़ार पे जाते थे तो उस मज़ार पे जाके कुछ अपनी तरफ से नज़र न्याज करते हैं, ख़ास तौर पे जो पैसों की मद में और कुछ नजराने भी चढ़ाते हैं, लेकिन ख़ास पे पैसे हम चढ़ाते हैं। तो मेरे ज़हन में बचपन से हमेशा एक क्वेश्चन आता था, एक सवाल, और कि ये पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? ये पैसे रखता कौन है? इन पैसों का होता क्या है? क्योंकि जो वो अल्लाह के बुज़ुर्ग होते हैं, वो जो वलीउल्लाह होते हैं, वो तो अल्लाह पाक के पास हैं, औलिया कराम। तो ये पैसे फिर अगर हम उनकी खिदमत में नजराना अगर पेश करते हैं तो नजराने का हुआ होता क्या है? कहाँ जाता है? किस काम आता है? क्योंकि वो बुज़ुर्ग जो हैं वो उनके तो किसी काम का नहीं है। लेकिन ये हमारा सबका अपना एक अकीदा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम अपने अकीदे के मुताबिक ही चलते हैं। तो आज हम महकमा औकाफ पे बात करेंगे। बड़े हुए तो समझ में आया कि ये जी पैसे जो हैं ये तमाम तर ये महकमा औकाफ के पास जाते हैं। तो औकाफ के बारे में आज बात करेंगे। तो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं, हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करते हैं, तमाम जितनी भी ब्रेकिंग्स बड़ी खबरें होती हैं हम तक पहुँचाते हैं। अहमद कुरैशी साहब हैं। अहमद कुरैशी, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और साथ ही साथ जी सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब हैं जी आज के मॉर्निंग शो में हमारे साथ। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, आपको वेलकम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं अहमद से जानती हूँ। अहमद, आप आज महकमा औकाफ के बारे में क्या ख़बर देंगे, हमें क्या बताएंगे? देखिए, महकमा औकाफ जो मजहबी अमूर पंजाब, चूँकि मज़ारात और मसाजिद जो इनके पास हैं, उनकी ताज़ीन और आइश के हवाले से उनके इंतज़ामी अमूर जो हैं उन पर जो है सारा फोकस रहता है इनका। कोशिश ये की जा रही है, अभी सेक्रेटरी औकाफ चूँकि हमारे साथ है, ये ख़ुद बताएंगे जी। कि किस तरह से जो अभी आपने अपना स्टार्ट में बताया कि वो पैसे जाते कहाँ पे हैं। हाँ। तो बुनियादी तौर पे ये पैसा जो है ये सारा इकट्ठा होकर महकमे के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें इनसे अदा की जाती हैं। इसके अलावा जो मंसूबे होते हैं, अब बदकिस्मती ये है कि दीगर सूबों की दीगर जो महकमे हैं उनकी तरह सूबाई सतह पर कोई इनको जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट हैं हुकूमत फ़ंड रखती है, जी। उस तरह से इनके पास फ़ंड गवर्नमेंट नहीं देती इनको। मैक्सिमम जो ताज़ीन और रइश के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से या कोई भी अखराजात जो हैं महकमा ख़ुद बर्दाश्त करता है। हालांकि जो हमारे साबिक सूबाई वज़ीर हैं पीर सईदुल हसन शाह, उन्होंने कोशिश की कि गवर्नमेंट साइड से कुछ जो सपोर्ट मिले इस डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी तक उस ज़िम्मे में काम तो नहीं हो सका। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से सोचेगी। और दूसरी नंबर पे ये है कि यकीनन लूप होल्स, खामियां सभी जगहों पे मौजूद रहती हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट के हवाले से क्या इकदामात हैं वो तो मैं इन्हीं से यकीनन जानूंगी। डॉक्टर डॉक्टर साहब ताहिर ही रज़ा बुखारी बताएंगे। साहब आज हमारे साथ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ खूबियों की बात करें, खामियों की भी बात करेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, वक्फ क्या है? ये महकमा औकाफ जो है इसकी तारीख कितनी पुरानी है? क्या इस बारे में पहले तो वक्फ की जो तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी आज खुद इस्लाम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में वक्फ जो है वो इसका इजरा हुआ। और अगर आप अब भी जो हमारा पाकिस्तान हाउस है मदीना मुनव्वरा में, उससे मस्जिद नबवी की तरफ आएँ तो आपको वक्फ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक ह्यूज बिल्डिंग आज भी नज़र आएगी जो 1400 साल से है। और आज भी उसकी जो इनकम है वो रिफाही और फलाही उमूर पर ख़र्च होती है। तो सब कॉन्टिनेंट जो है इसमें उमरा वज़रा बादशाहों ने वक्फ़ कायम किए। वक्फ़ का बुनियादी मकसद ये था कि तालीम तदरीस, हमारी सोसाइटी जो है सब कॉन्टिनेंट की, इसके 3 बेसिक कंपोनेंट थे जब इस्लाम यहाँ आया। तो अब भी हैं, मैं उनको समझता हूँ, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है मस्जिद, मदरसा और खानका। ये एक ऑटोनमस बॉडीज़ थी और इनके साथ नॉर्मली गवर्नमेंट जो है ये एक प्रॉपर्टी वक्फ कर देती थी। और अगर आप पुराना सिस्टम पढ़ें जो मनसबदारी और जागीरदारी का था, तो वो भी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी एज सच उस तरह इदारे नहीं बनते थे जिस तरह आज हैं। यानी गवर्नमेंट एक इदारा कायम करती थी, उस इदारे को उस दौर का तो सबसे बड़ा असासा ज़मीन थी। सही। उनको सपोज 10 मुरबे ज़मीन दे दिए कि वो कल्टीवेट करेंगे, इससे अपने वसाइल जनरेट करेंगे, उससे ये इदारा चलाएँगे। अच्छा। वो मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ये इंस्टीट्यूशन जो हैं इनको बहुत से क्राइसिस जो फेस करने पड़े। उनमें एक ये भी था कि अंग्रेज़ ने, और जो हम मैकाले की तारीख़ पढ़ते हैं और फिर उसका जो एड्रेस है हाउस ऑफ लॉर्ड में, जिसमें उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर उनका सिस्टम देखा है और मुसलमानों का कल्चर उसको देखा है, और उनके जो खित्ते और इलाके हैं उसमें जो लिटरेसी रेट है वो 100% है, बाज़ जगह पे 80% है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तब था ऐसा। अब हम अपनी रिवायात
وہ سب کچھ بھول چکے ہیں, اب انگریز ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں, رائٹ؟ اچھا, اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت یہ ادارے بہت جاندار تھے اور ہمارے ہر عہد میں حکمرانوں میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے ان انسٹیٹیوشنز کو بہت زیادہ ایکوپڈ کیا اور ان کو سپورٹ کیا. تو یہ جو ان کے ساتھ زرعی اراضی تھی, ان کے ساتھ کمرشل پراپرٹی تھی, یہ سارے وقف تھے, یعنی یہ وقف ہے, اس کی جو انکم ہے اس سے یہ ادارہ چلے گا. اس ادارے میں مدارس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے کھانے کے اہتمام بھی ہیں, اس میں میس بھی چلے گا, اساتذہ کی تنخواہیں بھی ہیں, مسجد مزار یا مدرسہ ہے اس کی رینوویشن بھی ہے. یہ ایک وقف اس کی تاریخ اس پرپس کے لیے بیسیکلی یہ بنایا جاتا ہے. تو جو پاکستان میں وقف لاز جو ہیں یہ برٹش دور میں بھی تھے. پاکستان میں جو موجودہ وقف ہے یہ وقف پراپرٹی آرڈیننس 1960 ہے. اچھا. اور یہ پاکستان میں جو وقف کی موجودہ تاریخ ہے اس کو آپ 60 سال سے زیادہ کہہ سکتے ہیں. 1960 میں بنا ہے تو آج 23 ہے, 2023 تو 63 سال تقریباً ہو گئے ہیں. اور 63 سال میں پازیٹیو چینج آیا ہے, کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو برٹش دور میں بڑے انسپریشن ان کو ملی تھی ہمارے نہیں, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ برٹش دور میں کوئی انسپریشن, میں تو صرف سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں اگر برٹش دور اگر آپ برٹش دور کی بات کی, اگر آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک یہاں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے اس سسٹم کو, ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے یہاں اپنے جو دور اقتدار ہے اس کو طول دینا ہے. اور دوسرا ان کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ مسلمان قوم جو ہیں یہ بنیادی طور پر غالب, ان کو قرآن کہتا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ هو الذی کہ رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ یہ ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تو ان کے اندر, ان کے جینز میں اور ان کے ڈی این اے جو ہے اس کے اندر ایک غلبہ اور ایک قوت کا احساس ہے. تو ان کو کس طرح مغلوب رکھا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس سسٹم, جو ان کا سسٹم مسجد مدرسہ اور خانقاہ سے جڑا ہوا ہے, اس سے توڑو. ایجوکیشن سسٹم چینج ہوا, اور پہلے ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ سے جڑا ہوا تھا, اور ہمارے اپنے یہاں کے جو تھے عربی فاضل, ادیب فاضل, منشی, یہ اسناد تھیں. اس کے پیرالل انہوں نے اپنا جو 1857 کے بعد جو ایجوکیشن سسٹم آیا, ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد آیا, جس میں ہمارے ایجوکیشن کالج بن گئے گورنمنٹ, یہ سارا سسٹم اس کے بعد آیا. یہ پیرالل سسٹم. تیسرا ان کو جو اہم آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ آج کے بعد پڑھا لکھا صرف اس کو تصور کریں گے جو ہمارے ان اداروں سے پڑھا ہوا ہوگا. ہمارا نوکری صرف اس کو ملے گی جو ہمارے مڈل ہائی اور کالج سے پڑھا ہوا ہوگا. تو ان کا وہ جو سسٹم, وہ جو سیٹ اپ بنا گئے ہوئے, دیکھیں نا ابھی بھی ہمارے اسکولوں میں, احمد بھی اتفاق کریں گے, ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ آکسفورڈ کا سارا سلیبس پڑھتے ہیں. وہ کہاں ہمارا اپنے سابق تعلیم اٹھا کے دیکھ لیں آپ, پھر ہمارے ہم فرفر اگر انگلش نہیں بولتے ہیں ایون اپنے آفیسز میں یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں, آج کل تو بلکہ خاص طور پہ فیملی میں بھی ہے, آپ چلے جائیں, آپ جو فرفر انگلش نہیں بولتا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بڑا اسٹوپڈ ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے شاید, جس کو کہ فرفر انگلش نہیں بولنی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ظاہر جدید دور کے تقاضے ہیں, یہ الگ سی بات ہے, لیکن میں سسٹم بتا رہا ہوں یہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ موجودہ وقف ہے, اس میں جو وقف پراپرٹیز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے پھر وقف پراپرٹی آرڈیننس یہ آ گیا, جس کے تحت پہلے ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان اوقاف تھا, پھر اس کے بعد صوبے بنے. تو اس وقت ہر صوبے کا اپنا اپنا اوقاف ہے, اور اوقاف جو ہے اس وقت جو پنجاب کا اوقاف ہے یہ ایک اٹانومس باڈی ہے جس کے اندر 450 مساجد ہیں, 550 مزارات ہیں. ان مزارات اور مساجد سے جو وقف املاک اور وہاں جو رکھے ہوئے کیش بکسز ہیں ان کی جو انکم ہے وہ ایک سینٹرل اوقاف فنڈ میں جمع ہوتی ہے. سینٹرل اوقاف فنڈ میں پھر اس کا ایک ویسے ہی بجٹ بنتا ہے جیسے ہر ایک محکمے کا ہوتا ہے, جس میں ملازمین کی تنخواہیں ہیں, جس میں ڈیولپمنٹ ہے, جس میں عمارات کی تزئین و آرائش ہیں. اب تھوڑی سی یہاں میں بات کر دوں کہ آپ نے یہ پوچھا کہ اس اوقاف کے آنے سے کوئی کمپلیکشن چینج ہوئی ہے یا نہیں, تو میں کہتا ہوں کہ آفٹر پارٹیشن اگر آپ بڑے کمپلیکس دیکھیں تو اس میں دادا دربار کمپلیکس کہتا ہوں جو محکمہ اوقاف کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے, اور شاید اتنا بڑا کمپلیکس جو ہے آپ کو پاکستان میں اور کہیں نظر نہ آئے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, ان کے مزار پر جو کمپلیکس ہے, جو ایکسٹینشن ہے, جو توسیع ہے, بابا بلے شاہ ہے, اور بہت ریمارکیبل اور بڑا سگنیفیکنٹ پروجیکٹ ہے وہ مزار حضرت بی بی پاک دامن پہ ہے, جس میں میں اسی طرف آنے والی تھی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ میرا میکہ بھی اسی سائٹ پہ ہے, آنا جانا بھی ہوتا ہے, اور مزار شریف پہ بھی تو ظاہر ہے ہم جاتے ہیں, سبھی آپ بھی جاتے ہوں گے, میں بھی. تو وہاں پہ یہ سننے کو ملا جی کنسٹرکشن کافی بار سٹارٹ ہوئی ہے, وہ کنسٹرکشن وہیں پہ رک جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر نہیں, وہ کنسٹرکشن رکنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ کچھ لوگ اس میں کورٹ میں چلے گئے تھے کہ جی یہ ڈیزائن پہ انہیں کوئی شاید کوئی اختلاف تھا, یا اس کے جو
زمین پہ کوئی اختلاف تھا یا اس طرح کا ایشو تھا جو کہ ارریلیونٹ تھا. جو مزار اپنی اس وقت تقریباً 2.5 کنال کا اس کا ایریا ہے اس میں, اور میں بات بتاؤں کہ پاکستان کے ہمارے جو سب سے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں نیر علی دادا, انہوں نے یہ اصفہان کے طرز پر اتنا خوبصورت انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ جب یہ اس کی کمپلیشن ہوگی, جب یہ مکمل ہوگا, اور یہ اس کا مکمل ہونے میں اب کوئی زیادہ دن نہیں, کتنا ٹائم لگے, یہ میرا خیال ہے 1.5 ماہ, کیونکہ وہاں کی جو رسومات ہیں یہ ذوالحج میں شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ ذوالحج نہ ہوتا اور یہ محرم تک اس کی کمپلیشن ہو جاتی, کیونکہ اب وہ 10-12 دن وہ گزر جائیں گے, لیکن یہ انشاءاللہ 1 محرم تک یہ مزار جو ہے یہ, اور اس کو ضرور آپ وزٹ کریں. احمد صاحب تو دیکھتے ہیں, ظاہر ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے, تو آپ کو ایک نظر آئے گا کہ یہ. اور اس میں میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ, جو موجودہ پنجاب گورنمنٹ ہے, اس میں اسپیشلی ہمارے جو چیف منسٹر انہوں نے پرسوں بھی وزٹ کیا, اور اس میں CNW چونکہ اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے, اوقاف سپانسرنگ ایجنسی ہے, اوقاف اس کی کوالٹی کو مانیٹر کر رہی ہے, فنڈز کو پرووائڈ کرنا, جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر رکھنا, کام کی جو رفتار اور اس کی سپیڈ ہے اس کو بہتر بنائے رکھنا, ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا. تو رات میں ابھی آج صبح آ رہا تھا تو میں نے اپنے مینیجر جو وہاں کے ان سے پوچھا کہ رات کتنے بجے تک کام ہوا, اس نے کہا جی رات 1 بجے تک کام ہوا. کیا بات. اب میری یہ خواہش ہے کہ یہ 1 بجے کی بجائے جس طرح دیگر ہمارے پروجیکٹ ہیں سمن آباد, جس طرح CM صاحب نے کلمہ چوک والا دیکھا کہ 24 گھنٹے کام ہو, تاکہ یہ لوگ جو ہیں, جیسے جس شدت کا عقیدت کا آپ نے اظہار کیا, تو لوگ اس کی تکمیل کا, اس کی کمپلیشن کا اسی عقیدت. اچھا, ہمارے نگران جو وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب, ان کی تو افیلیشن بھی, احمد آپ ایگری کریں گے, وہ تو ان کی اپنی بھی ایک پرسنل افیلیشن ہے. تھوڑا ایڈ یہاں پہ یہ کر دوں مدیحہ کہ ایک لمبے عرصے سے محکمہ اوقاف جو ہے چاہ رہا تھا کہ اس کی ایکسٹینشن کرے, لیکن ایک مخصوص گروپ ہے جو اوقاف کے خلاف جو ہے کورٹ میں چلا جاتا ہے. اوقاف جو بھی ڈیزائن بنا کے دے رہا تھا, حالانکہ جس طرح انہوں نے بتایا سیکرٹری اوقاف نے, نیر علی دادا ایک مجھے ہوئے جو ہے آرکیٹیکٹ ہیں پوری دنیا میں, اور بڑے لیڈنگ ہے اس وقت, ایک استاد کا درجہ ہے. اب جو گروپ میں جس کا آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اس کے طرف سے وہ پیش ہوئے, لیکن بعد میں جو ڈیزائن بنا اسی ڈیزائن پہ اس گروپ کی طرف سے اعتراض کیا گیا. ان کے اپنے ہی آرکیٹیکٹ تھے, انہوں نے جب ڈیزائن بنا دیا, چونکہ وہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے, تو کوشش یہ کی گئی کہ مزار کو زیادہ پھیلانے کی بجائے اس کو اوپر جتنا ہم اس کو ڈیزائن, اس کا سٹرکچر ایسا بنایا جائے. بہرحال ایک یہ بڑی وجہ تھی جس وجہ سے, لیکن لکیلی اب وہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے. تو یقیناً جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی افیلیشن تو ہے, اور کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ دیگر جس طرح انہوں نے بتایا سمن آباد انڈر پاس ہے یا لاہور برج ہے, ان کی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرا خیال ہے ان کی ہر ترقیاتی کام سے افیلیشن ہے. وہ بادشاہی مسجد میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ورلڈ سٹی کے کولیبوریشن سے, وہ اس میں بھی اتنے ہی انوالو ہیں. جو داتا دربار کی ایکسپینشن ہے اس میں بھی وہ اتنے ہی کین ہیں, اور اس کے لیے بھی چیزوں کو اتنا ہی مانیٹر کرتے ہیں. اور دیگر بھی جتنے فلاحی اور رفاہی, اور میں سمجھتا ہوں بہت انرجیٹک ہیں, اور کام کرنے کی ان میں ایک بڑی ایک تو سینس بھی ہے, اور دوسری ان میں ایک وہ جو تڑپ ہوتی ہے وہ بھی ہے. اور تڑپ تو آپ نے مجھے بتایا نا, بلکہ اور یہ تو اچھا ایک پازیٹیو میسج بھی ہے جتنے بھی ہمارے مارننگ شو کو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں, کہ آپ نے کہا کہ 1-1.5 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا یہ منصوبہ. احمد سے ہم جانتے ہیں, احمد آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, آپ تمام تر جتنا محکمہ اوقاف سے ریلیٹڈ خبریں آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. احمد, پازیٹیو چینجز آپ دیکھ رہے ہیں, واقعی ایک پازیٹیو کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, آپ ہمیں بتائیں تاکہ پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں. ابھی ہم یہ سوچ اس تصور کو کر سکتے ہیں کہ چونکہ ایک پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہر 4-6-8 مہینے جب کسی بھی افسر کو کام سمجھنے, جب اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کس طرح چلے گا, اتنی دیر میں اس کو بطور سیکرٹری جو ہے وہ تبادلہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کے پاس ایج یہ ہے, چونکہ یہ ڈی جی بھی ہیں, ڈی جی رہے بہت لمبا عرصہ, اور ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ محکمہ اوقاف میں اگر مساجد ہیں, خطیب ہیں, ان کا کیا رول ہے, اور ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کے پلان کرنا ہے. اسی طرح مزارات ہیں, مساجد, کیونکہ یہ ایک لمبے عرصے کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں, اور اب یہ سیکرٹری بھی بنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم امید کر سکتے ہیں. چلیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کیا ہے آپ کی سیکرٹری شپ کے پلانز, کیا ہیں, ترجیحات کیا ہیں آپ؟ اس میں ظاہر ہے بہت بنیادی بات میں گڈ گورننس کیا ہے. گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹنسی ہو, اور جواب دہی ہو,
اور ایک ٹیم ورک ہو. آج کل جو ہے یہ پرانا دور تھا اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن کہ ایک بندے نے آرڈر کیا اور سارے اس کے پیچھے چل پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ ہونی چاہیے جس میں جو آپ کی مین سٹریم ہے, جو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے لیڈنگ لوگ ہیں وہ سارے مل کے ڈیسیژن کریں اور پھر اس میں ان کو ایک شراکت کا احساس ہو. اور گڈ گورننس میں جو انٹیگریٹی ہے, جو دیانت ہے, یہ بہت بنیادی چیز ہے. کمپیٹنس ہے, یہ بہت بنیادی چیز ہے. تو اس میں کل ہماری ایک میٹنگ تھی جو چیف سیکرٹری صاحب نے لی, بڑی لمبی 2 گھنٹے کی. اس میں انہوں نے یہ ایسے سارے خطوط وضع کیے اور انہوں نے ایک ایسا ویژن دیا جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو ایک تو انہوں نے ای فائلنگ, یہ جو ہمارے ہاں ایک فائل چلتی ہے SODS ایڈیشنل سیکرٹری سے ہوتی ہے, پھر انہوں نے ای فائلنگ یعنی کمپیوٹر پہ آپ اپنی سمری جو ہے اس کو موو کریں اور وہ لمحوں میں, ساعتوں میں اگلے آفس اور اس سے اگلے آفس ہو کے جو 7 دن کا کام ہے وہ 1 دن میں ڈسپوز آف ہو جائے. اور وہ جو ہر دفتر کے باہر اس طرح کے کام کے لیے کچھ ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہمیں جو چیزوں کو ریگولیٹ کرنے میں مدد ملے گی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وسائل جو ہیں اسپیشلی اوقاف, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ایک خود انحصاری کی بات کرتے ہیں کہ اداروں کو اپنے ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنے وسائل پر, اس کا سب سے اچھا ماڈل جو ہے وہ اوقاف ہے کہ جو گورنمنٹ سے لیتا بھی کچھ نہیں ہے اور گورنمنٹ اس کو دیتی بھی کچھ نہیں ہے. اس کے جو اپنے وسائل ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس میں رہنا ہے, مطلب بڑی ذمہ داری کا بہت ذمہ داری ہے, اور ان کو ہر وقت بڑھانے کا احساس ہر وقت موجود رہتا ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی, گورنمنٹ اناؤنس کرے گی تو گورنمنٹ نے ایک اعلان کرنا ہے کہ جی ہم نے 20% جیسے آج بجٹ کے میں مختلف جو ہیں اس اعتبار سے خبریں ہیں کہ جی آنے والے بجٹ میں 20% تنخواہیں بڑھیں گی, تو گورنمنٹ نے تو اعلان کرنا ہے ہم نے بڑھانے ہیں اپنی پاکٹ سے. اچھا, اس کے لیے ہم نے اپنے وسائل جنریٹ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو فنڈز نہیں ملتے, تو ہم نے اپنے وسائل جنریٹ کرنے. تو ہمارے پاس جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کی آج کل نیلامیاں ہو رہی ہیں, ہم اس کو مارکیٹ ریٹ پہ, اسٹیٹ لینڈ کے حوالے سے ہمارا ایک تصور ہوتا ہے کہ جی یہ یعنی یہ قبضے کے لیے ہی چیزیں ہیں, تو ہم اس میں پہلے تو کرایہ یا لیز منی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اگر دیتے بھی ہیں تو بہت مشکل سے اور بہت محدود سی. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہماری جو کمرشل اراضی ہے اس میں کمرشل پلازے بنائیں, شاپس ہوں, اس سے رینٹ آئے, کیونکہ مالی وسائل بڑھائے بغیر آپ اپنے ملازمین اور لیکن اس میں ہرڈل جو ہے آپ کے لیے قبضہ مافیا جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے نا, بہت بڑی ہرڈل وہ بھی ہے. وہ ہے, بالکل وہ ہے, اور ظاہر ہے اس میں اسٹیٹ کی جو رٹ ہے اس کا سٹرونگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور لیکن ہم اس سال جو ہماری موجودہ نیلامیاں اور ٹھیکے چل رہے ہیں اس میں ہماری آلموسٹ 50% سے زیادہ انکریز ہے. یعنی ایک عام جو ہمارا ناظر ہے اس کے سمجھنے کے لیے, لیکن آپ کے ہونے سے ہم سمجھتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پازیٹیو چینج انشاءاللہ آئے گا. اگر پچھلے سال کی ہماری لیز منی 40 کروڑ ہے تو اس سال 60 کروڑ. چلے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مارننگ شو میں آنے کے لیے. احمد آپ کا بہت شکریہ, اور یہاں پر ایک کوئک بریک لیتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور.